बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्रॉसिंग लाइंस में खुशामदीद। मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, गजा के बहरान और खित्ते में अमन की कोशिशों के दरमियान एक नया प्लेटफॉर्म उभरा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस कायम कर दिया है, जिसमें पाकिस्तान ने भी बाज़ाब्ता तौर पर शमूलियत इख्तियार कर ली है। यह फार्म अभी इब्तदाई मराहिल में है, मगर इसके जरिए खित्ते में मुस्तकिल जंगबंदी, इंसानी इमदाद और तामीर नौ के इक़दामात को मुनज़्ज़म करने की कोशिश की जा रही है। बाज़ मुबस्सरीन इसे अक़वाम मुत्तहिदा का मुतबादिल करार दे रहे हैं, लेकिन वाशिंगटन ने वाज़ेह किया है कि बोर्ड का मकसद मौजूदा आलमी इदारों को बदलना नहीं, बल्कि रियासतों को मुत्तहिद करके मौसर इक़दामात को मुमकिन बनाना है। पाकिस्तान को बोर्ड में बाज़ाब्ता शमूलियत से न सिर्फ गजा में मदद फराहम करने, बल्कि आलमी सियासी मंजरनामे में अपना किरदार नुमायां करने का मौका भी मिलेगा। पाकिस्तान ने यह वाज़ेह किया है कि वो बोर्ड में शामिल होकर फलस्तीनी अवाम की मुश्किलात हल करने और इंसानी इमदाद के मंसूबों में तामीरी किरदार अदा करेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने डेवॉस में बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत के हवाले से मुनक्किदा तकरीब में यह ऐलान किया कि पाकिस्तान इस आलमी फार्म में शरीक होकर खित्ते में अमन की कोशिशों को मुस्तहकम करेगा। इस तकरीब में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी शरीक हुए। बोर्ड ऑफ पीस में शामिल ममालिक में मिस्र, उर्दन, मुत्तहिदा अरब अमारात, तुर्किया, इंडोनेशिया, सऊदी अरब और कतर शामिल हैं, जबकि दीगर रुकन ममालिक अल्बानिया, अर्जेंटाइन, हंगरी, इजराइल, काज़ाकिस्तान, पैराग्वे और उज़्बेकिस्तान भी शमूलियत की तस्दीक कर चुके हैं। बोर्ड के चार्टर के मुताबिक हर रियासत को वोट देने का हक हासिल होगा और फैसले अक्सरियती राय से किए जाएंगे, लेकिन चेयरमैन की मंजूरी जरूरी होगी। इजाफी इख्तियारात सिर्फ वो ममालिक हासिल करेंगे जो बोर्ड के फंड में $1 अरब या उससे ज्यादा जमा करवाएंगे। पाकिस्तान की शमूलियत पर कुछ हल्के तशवीश का इजहार कर रहे हैं और कुछ इस उम्मीद का इजहार कर रहे हैं कि पाकिस्तान को इस फोरम का रुकन बन के आलमी मुज़ाकरात में बराह रास्त अपना मौक़िफ़ पेश करने का मौका मिल सकेगा। यह अमर भी काबिल गौर है कि बोर्ड में शामिल होने के बावजूद पाकिस्तान ने बैनुल अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स में शमूलियत के बारे में हतमी फैसला नहीं किया और पार्लिमानी मंजूरी को तरजीह दी गई है। बोर्ड ऑफ पीस का कयाम और पाकिस्तान की शमूलियत आलमी और खित्ते के सियासी तवाजुन में एक अहम पेशरफ्त को जाहिर कर रही है। ये इकदाम न सिर्फ गजा में इंसानी इमदाद और तामीर नौ के लिए इकदामात को मुमकिन बनाएगा, बल्कि पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी मुज़ाकरात और आलमी पॉलिसी साजी में एक अहम मौका भी फराहम करेगा। बोर्ड में रियासतों को फराहम किए गए वोट और फैसला साजी में हिस्सा लेने के मौके पाकिस्तान को एक मजबूत स्ट्रेटेजिक बुनियाद फराहम करते हैं और ये वाज़ेह करते हैं कि आलमी सतह पर अमन, इंसानी इमदाद के लिए उसकी शमूलियत महज रस्मी नहीं बल्कि गैर मामूली अहमियत की हामिल होगी। इस बोर्ड के मकासद क्या है, यह अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार को किस हद तक मुतासिर कर सकता है, इसी बारे में तफसीलन बात करनी है। लेकिन इस बोर्ड के कयाम से पहले बहुत सारे लोग इबहाम ये उठाते हैं कि इस बोर्ड के मकासद में क्या पार्लियामान के अंदर इसकी गुफ्तगू हुई, क्या इसके मकासद में किसी फर्द वाहिद का फैसला शामिल है, या मजमूई तौर पे पाकिस्तान इसके अंदर जो दाखिल हुआ है वो पूरी स्ट्रेटजी के साथ दाखिल हुआ। ये समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान ने इसका फैसला कब लिया। इब्तदा के तौर के ऊपर जब इजराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी हुई और दोनों जानिब से कैदियों का तबादला होने लगा, तो उसी बुनियाद के ऊपर कहीं पर उम्मीद की एक रोशनी जो थी वो चमकी और वो दिखाई दी कि दोनों अतराफ में अगर किसी जगह पर जंग रुकती है, अगर किसी जगह पर अमन का मंजरनामा जो है वो वजह होता है, तो फिर वहां पर जो किरदार अदा करेगा वो सालों से जारी उस जंग में, उस नस्ल कुशी में रुकावट डालने का मुअज्जब साबित हो सकता है। पाकिस्तान का उसूली मौक़िफ़ फलस्तीन के हवाले से यह है कि दो रियासती हल होना चाहिए। फलस्तीन की पोजीशन जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद से पहले थी, उसी बॉर्डर के ऊपर फलस्तीन को बहाल होना चाहिए। फिर दूसरी इबहाम की बात जो यहां पर पैदा होती है, बहुत सारी जगहों से ये आवाजें आना शुरू हुई हैं कि क्या हमास इस पूरे मामले में पाकिस्तान के थ्रू डिसआर्म होगा। ये एक अहम सवाल था। इस ज़िमन के अंदर पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ कुली तौर पे वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान किसी भी ऐसे मौक़िफ़ की तायीद नहीं करेगा जिसके जरिए फलस्तीनी अवाम, उनके हुकूक और उनकी मज़ाहमत के ऊपर कोई हर्फ आ सके। पाकिस्तान का इस बोर्ड का हिस्सा बनना एक बुनियादी वजह फराहम करता है कि पाकिस्तान के नजदीक फलस्तीन के अंदर अगर बर्बरियत जारी थी और दुनिया के तमाम ताकतें मिलकर भी उस बर्बरियत को नहीं रोक सकी, और पाकिस्तान अगर अब इससे लाताल्लुकी इख्तियार कर लेता, तो आने वाले दिनों का मंजरनामा क्या होता। पाकिस्तान पर फिर भी सवालात उठाए जाते कि मौजूदा मंजरनामे में जहां पर इस्लामी ममालिक इस बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा बन रहे हैं, तो पाकिस्तान ने लाताल्लुकी का इजहार क्यों किया। पाकिस्तानी हुक्काम के नजदीक ये फैसला आने वाले दिनों में इस मंजरनामे के तहत किया गया है कि कहीं पर भी फलस्तीन के उसूली मौक़िफ़ के बारे में पाकिस्तान का
جو منظرنامہ ہے وہ عالمی دنیا کے سامنے رکھا جا سکے, پاکستان اپنی آواز اس سیٹ اپ کے اندر اٹھا سکے جو وہاں کی اجارہ داری حاصل کرنا چاہتے ہیں. اور اسی کے تناظر میں آنے والے دنوں کے اندر سوال یہ بھی ہوگا کہ کیا بوٹس آن گراؤنڈ بھی دیکھنے کو ملیں گے. آئی ایس ایف کے حوالے سے بات ہو رہی ہے جسے انٹرنیشنل سٹیبلائزیشن فورس کہا جاتا ہے, یعنی بین الاقوامی استحکام فورس. کیا پاکستان اس کا حصہ بنے گا؟ اس بورڈ آف پیس کے رکن ہونے کے ناطے بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ پاکستان اب آئی ایس ایف کا بھی حصہ بنے گا, لیکن بنیادی طور پہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ بورڈ آف پیس ایک الگ منظرنامہ ہے, ایک الگ سٹیٹس ہے, ایک الگ چیز ہے, اور آئی ایس ایف ایک الگ چیز ہے. پہلے بورڈ آف پیس تشکیل دیا جائے گا اور پھر اس کے تناظر میں دیگر چیزیں جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گی. اسی ضمن کے اندر جو اہم سوال ہے اس کے اوپر بات چیت ہوگی ایک شارٹ بریک کے بعد, کہیں نہیں جائے گا. ویلکم بیک. ناظرین, غزہ کے منظرنامے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ رضا محمد خان صاحب. جنرل صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. جنرل صاحب, بریک سے پہلے ہم یہ بات کر رہے تھے سر مختلف سوالات کے اوپر, تحفظات کے اوپر, اور وہ منظرنامہ جو مستقبل قریب میں ہمیں دیکھنے کو ملے گا. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی وہ ملک نے بورڈ آف پیس کے اندر شرکت نہیں کی, اس نے انکار کر دیا, تو پاکستان اس بورڈ کا حصہ کیوں بن رہا ہے؟ سر میرا یہ سوال نہیں ہے, میرا یہ سوال ہے کہ اگر پاکستان بورڈ آف پیس کا حصہ نہ بنتا تو پاکستان کون سا کردار ادا نہیں کر سکتا تھا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ جو سوال آپ نہیں کرنا چاہتے وہ بہت ضروری ہے اور اس کا جواب بھی بہت ضروری ہے. صحیح. تو اس بورڈ آف پیس کے جو لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں ان کو ایک بات کی میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اس کی جو بیسس ہے, جو اس کا سارا جو لاجک ہے, وہ نومبر 2025 میں جو یو این سیکیورٹی کاؤنسل ریزولوشن نمبر 2803 تھا, وہ ریزولوشن ہے جس میں فیصلہ کیا گیا تھا کہ ایک عبوری کثیر الحکومتی ادارے کا یا بورڈ کا قیام ہوگا جو غزہ میں اسرائیل اور حماس کی جنگ بندی پر عمل درآمد کرا سکے, اور غزہ جو کہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا تھا, وہاں پہ رہنے والے 21 لاکھ افراد جن کی زیادہ تر تعداد بچوں اور خواتین کی ہے, ان کو خوراک پہنچائی جا سکے, ان کو پانی دیا جا سکے, پیٹرول دیا جا سکے, بجلی دی جا سکے, اور ان کو زندگی کی دوسری ضروری اشیاء پرووائڈ کی جا سکے. اور یہ دیکھیں بڑا کلیئر ایک ریزولوشن تھا جس میں یو این سیکیورٹی کاؤنسل کے تمام 15 جو ممالک تھے, ممبر جو تھے, انہوں نے یونینیمسلی پاس کیا. صرف 2 نے ان پہ ایبسٹین کیا, کسی نے مخالفت نہیں کی. اور میں سمجھتا ہوں کہ ساری دنیا میں تمام ممالک کا یہ فرض بنتا ہے کہ اگر کسی چیز کو یو این سیکیورٹی کاؤنسل نے پاس کیا ہے تو اس کو ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے, اس کے اوپر ہم نے عمل کرنا ہوگا. یہ بورڈ وہاں پہ ایسے قائم ہوا ہے اور ایک بڑے اچھے مقصد کے لیے قائم ہوا ہے, اور صرف ہم نے نہیں, دوسرے 8 ممالک نے بھی کیا ہے, اور ٹوٹل 21 ممالک نے اس کے اوپر دستخط کیے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں یہ ضروری ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ اس وقت غزہ میں جو لوگ رہ رہے ہیں ان کی کیا حالت ہے. وہ تو پانی کے ایک بوند کے لیے ترس رہے ہیں, وہاں پہ کوئی چیز نہیں ہے, وہاں پہ رہنے کی قابل ہی نہیں ہے. تو اس لیے یہ ضروری تھا کہ پاکستان نے اس عمل میں شرکت کی, اور اگر یہ باہر رہتا تو میں سمجھتا ہوں کہ جو رول ہم نے ادا کرنا تھا وہ کمزور ہو جاتا, اور جو دوسرے ممالک ہیں لائک ایجپٹ, جارڈن, یو اے ای, انڈونیشیا, ترکیہ, سعودی عربیہ, قطر, تو انہوں نے مل کر ایک فیصلہ کیا ہے. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ او آئی سی کے دوسرے ممالک کو بھی اس کی کھل کر یہ حمایت کرنا چاہیے. اور اگر ایسا ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو فلسطینی ریاست کا قیام ہے اور غزہ میں امن اور ویسٹ بینک میں امن, یہ ایک مستقل عمل بن سکتا ہے.
اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پورے مڈل ایسٹ میں امن کا قیام ہوگا. اچھا اور جنرل صاحب میرا ایک بنیادی سوال ایک اور ہے ذیلی آپ سوال کے طور پہ لے لیں. آپ یہ دیکھیے کہ ابھی جو بورڈ آف پیس کا قیام عمل میں آیا ہے اس کو آپ فلسطینیوں کے سامنے رکھ دیجیے یا غزہ کے لوگوں کے سامنے رکھ دیجیے, نام گنوانا شروع کر دیجیے انہیں, جیریڈ کشنر کا نام گنوائیے, اجے بنگا کا نام گنوائیے, ٹونی بلیئر کا نام گنوائیے, یا ان لوگوں کے نام گنوائیے جو اس بورڈ آف پیس کے اندر موجود ہیں, یا پھر ٹرمپ صاحب کا نام ان کے سامنے رکھ دیجیے. وہ قطعی طور پہ اس پہ خوش نہیں ہوں گے, وہ اس سے انکاری ہو جائیں گے. لیکن میرا بنیادی طور پہ سوال یہ ہے کہ جس طرح ہمارا فلسطین کے بارے میں اصولی موقف ہے, ہماری بانڈز ان کے ساتھ بہت سی ملتی ہیں, اخلاقی طور پہ ہم ان کے ساتھ دہائیوں سے کھڑے ہیں اور ایک اصولی موقف کے اوپر کھڑے ہیں, اور ان کے سینٹیمنٹس بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, کیا ہماری شمولیت سے کہیں نہ کہیں ان کے لیے کوئی باعث تسکین بات بنی ہوگی؟ بالکل بنے گی, پازیٹیولی بنی ہے. اور دیکھیں نا, یہ جو بورڈ آف پیس ہے اس کو تو پیلسٹینین جو اتھارٹی ہے انہوں نے ایکسپٹ کیا, انہوں نے تو جشن منایا اس کے اوپر. صرف غازہ میں کچھ حماس کے ایسے لوگ تھے جن کو یہ بات منظور نہیں تھی, تو میجارٹی نے اس کو منظور کیا. دیکھیں فلسطین کی جو ٹوٹل پاپولیشن ہے, میں ویسٹ بینک غازہ دونوں کی بات کر رہا ہوں, تقریباً 56 لاکھ ہے. اور 56 لاکھ میں جو میجارٹی پاپولیشن ہے اس کو انہوں نے ایکسپٹ کیا ہے. جو وہاں پہ غازہ میں جو شہادتیں ہوئی ہیں, 10,000 لوگ شہید ہوئے ہیں, اور آدھے سے زیادہ لوگ وہاں پہ جو ہیں جو کہ ابھی بہت ہی ڈیلیکیٹ سچویشن میں, انہوں نے بھی اس کو ویلکم کیا ہے. تو اس کے بعد جو ہے پاکستان نے اس کے اوپر دستخط کیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں بڑی سوچ سمجھ کے بعد جو ہے یہ فیصلہ کیا گیا ہے, اور ہر پاکستانی کو, ہر مسلمان کو اس کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کو ایک چانس دینے کی ضرورت ہے کہ اگر جو امن یو این سیکورٹی کاؤنسل کسی وجہ سے ڈائریکٹلی وہ قائم نہیں کر سکا, اب وہ رسپانسبلٹی انہوں نے اس بورڈ کو دے دی ہے, تو اس بورڈ کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے, اس کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور کم از کم یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر یہ امن کا آغاز ہوتا ہے تو وہ آگے کیسے چلے گا, اور اس میں پھر جو اسٹیٹ ہوڈ ہے جس کے اوپر پاکستان کے موقف میں کوئی چینج نہیں آیا اسٹیٹ ہوڈ کی طرف, اور پاکستان نے تو یہ بھی کہا ہے کہ اس کا پیلسٹائن کا کیپٹل بیت المقدس ہی ہونا چاہیے. ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ غازہ اور ویسٹ بینک میں چونکہ ابھی اس میں کوئی کنٹیگوٹی نہیں ہے, بیچ میں اسرائیل ہے, پاکستان میں نے تو اس کی کنٹیگوٹی کی بھی بات کی ہے, ان کو ایک کوریڈور ایسا دیا جائے جس میں وہ لنک ہو سکے, اور ان کو نہ صرف زمینی بلکہ ہوائی اور ساتھ ساتھ سمندری جو وہاں پہ ذرائع ہیں ان سے بھی ان کو مدد مل سکے. اس وقت اچھا جنرل صاحب یہ بتائیے, بورڈ آف پیس کا قیام عمل میں آنا اور آئی ایس ایف کی تعیناتی ہونا دو مختلف چیزیں. ایک تو پہلے بنیاد رکھی جائے گی, پھر اس کے اوپر عمارت کھڑی ہوگی, اور چھت تک کی یہ بات ہے آئی ایس ایف کے سطح تک پہنچنا. اب اس بارے میں اسپیکولیشن جو ہیں وہ ہونا شروع ہو گئی ہیں. کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستانی فوج جو ہے وہ اگلے ہفتے ہی چلی جائے گی, کوئی یہ کہہ رہا ہے 2 ڈویژنز جو ہیں وہ ریڈی کر دی گئی ہیں, حالانکہ اس ضمن کے اندر کوئی اطلاعات ہے ہی نہیں. اب جب یہ ابھی فیصلہ ہی نہیں ہوا آئی ایس ایف کا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مستقبل میں جا کے وہ فیصلہ ہوتا ہے, وہ پھر پاکستانی حکومت اس پہ اگری کرتی ہے یا نہیں کرتی, یہ بات کا معاملہ ہے, تو تب صورتحال کیا ہوگی؟ تب کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ بیچ میں سے کوئی شر کا عنصر بھی ہو سکتا ہے, یا پھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی بہترین طریقہ کار؟ دیکھیں میرے خیال میں اس میں کچھ لوگ جو ہے یہ بورڈ آف پیس کو اور انٹرنیشنل سیکورٹی فورس یا آئی ایس ایف کو کنفیوز کر رہے ہیں. دیکھیں ایک 3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ پیس کا قیام رکھیں, وہ پہلا سٹیپ ہوتا ہے, ٹھیک ہے جی, وہ اس بورڈ کی رسپانسبلٹی ہے. اس کے بعد ہے پیس کیپنگ. پیس کیپنگ یہ کہ اس کو قائم رکھا جائے, ٹھیک ہے, اور قائم رکھنے کے لیے یہ جو انٹرنیشنل سیکورٹی فورس ہے وہ بعد میں قائم کی جائے گی, اور اس کے جو میکینکس ہے, اس کی جو لاجسٹکس ہے, اس کے اوپر پہلے ہی کام ہو رہا ہے, اس کو دیکھا جائے گا. پیس انفورسمنٹ
ایک ٹوٹلی ڈفرنٹ چیز ہے. ٹھیک ہے. اور پاکستان نے بڑا کلیئرلی کہا ہے کہ ہم پیس انفورسمنٹ نہیں کریں گے, پیس کیپنگ کریں گے, اور وہ بھی یو این پیس کیپرز کے طور کے اوپر کریں گے. تو اس کے اوپر بعد میں فیصلہ ہوگا, اور وہ فیصلہ ایسا ہوگا جس میں پاکستان کی افواج اگر شامل ہوتی ہے تو انہوں نے دنیا کے کم از کم 10-12 ممالک میں یہی رول ادا کیا ہے, وہ اس کے لیے فلی ٹرینڈ ہے. اور جارڈن کے ساتھ اور ساتھ ساتھ ایجپٹ کے ساتھ مل کر, کیونکہ ان کے بارڈر ملے ہوئے ہیں, تو ان کے ساتھ مل کر کریں گے. اور اگر ایسا ہوتا ہے تو وہ بھی میرے خیال میں پاکستان کے لیے بڑے فخر کی بات ہوگی. اچھا سر, ایک چیز بتائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اقوام متحدہ کا جو پلیٹ فارم ہے, کیا یہ اس کے متبادل ایک پلیٹ فارم ہے؟ بہت ساری جگہوں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں جی اقوام متحدہ تو یہاں کے اوپر ڈس فنکشنل ہو گیا, اب یہ ایک متبادل پلیٹ فارم بن چکا ہے, تو اقوام متحدہ کی تو وہاں پہ اسٹیک ہی نہیں رہے. کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اقوام متحدہ کے رولز کے مطابق ہی یہ بنایا گیا ہے, جس طرح آپ نے یو این ایس سی کی بات کی. تو کیا ہم اسے متبادل پلیٹ فارم کہہ سکتے ہیں یا پھر اسی امبریلا کے نیچے سمجھ سکتے ہیں؟ لیکن یہاں پہ پھر ایک چیئرمین شپ کی بات آتی ہے کہ حتمی منظوری جو ہے وہ چیئرمین شپ سے مشروط ہے. تو بہت سارے لوگ اس بات کا حوالہ دیتے ہیں کہ جب چیئرمین شپ ہی ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس ہے تو پھر اقوام متحدہ ڈس فنکشنل دکھائی دیتا ہے. دیکھیے ایسا نہیں ہے. اقوام متحدہ کے جس طرح میں نے ریفرنس دیا آپ کو, یو این سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشن 2803 نے اس کا قیام کی منظوری دی ہے. تو obviously یہ اس کا ایک سبارڈینیٹ ارادہ ہے, یہ یو این کا نعم البدل نہیں ہے. یہ یو این اگر کسی کام کو, جس طرح میں سمجھتا ہوں کہ کسی چیز کو, کہ یو این کے پاس تو کوئی فوج نہیں ہے نا, نہ ہی اس کے پاس کوئی ریسورسز ہے, وہ تو دوسرے ممالک کو بتاتا ہے کہ کس طرح اس کے ایک ریزولوشن کے اوپر امپلیمنٹیشن کروائے. تو دس از ایگزیکٹلی واٹ دے ہیو ڈن اٹ. لیکن اس میں ایک پازیٹیو بات یہ ہے کہ یہاں پہ اس بورڈ میں جو ڈیسیجنز ہیں وہ 2/3 میجورٹی کے اوپر ہوں گے. آپ دیکھیں یو این سیکورٹی کاؤنسل کے جو ڈیسیجن میکنگ پروسیس ہے وہ یونانیمٹی کے اوپر وہ بیس کرتا ہے, جس کو لانا بہت مشکل ہوتا ہے. اور یہ ایک وجہ ہے کہ وہاں پہ ہر چیز اگر ایک ممبر بھی اس کو ویٹو کر لیتا ہے تو وہ پھر بات نہیں بنتی. یہاں پہ ڈیموکریٹکلی 2/3 میجورٹی جو فیصلے کرے گی اس کے اوپر عمل ہوگا, جس سے یہ جو پیس پروسیس ہے وہ ایکسپیڈائٹ ہوگا, اور غزہ کے جو لوگ ہیں ان کو ریلیف ملے گا. غزہ کے لوگوں کو ریلیف ملے گا, ایک اچھا اقدام ہے, اچھے کی امید رکھنی چاہیے, اور اچھے کی امید پاکستان نے اس کے اندر شمولیت اختیار کی. بہت شکریہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ رضا محمد خان صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین, اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ سینئر صحافی موجود ہیں, تجزیہ کار اویس توحید صاحب. اویس توحید صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا, اور ماہر بین الاقوامی امور طاہر عمران میاں صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا. میاں صاحب میں آپ کا بھی مشکور ہوں. اویس توحید صاحب, سر آپ کی طرف آتا ہوں. موجودہ منظرنامے میں بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے کیوں شمولیت اختیار کر لی بورڈ آف پیس میں, یہ تو ٹرمپ کی امبریلا کے نیچے ہے, تو ٹرمپ کی منمانی وہاں پہ ہوگی. اسرائیل نواز جو پالیسی ہے امریکہ کی, اس کے ہوتے ہوئے کیوں گئے, پاکستان کو کیوں ادھر جانا پڑا. میرا سر سوال یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں یہ جو ابھی باتیں کر رہے ہیں سارے لوگ اور تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں, پاکستان نے اگر لا تعلقی اس سے اختیار کر لی ہوتی تو تب یہ باتیں نہ ہو رہی ہوتی اور یہ نہ کہا جا رہا ہوتا کہ یہ بھی امریکہ کی انڈرسٹینڈنگ سے علیحدگی اختیار کر لی؟ جی میں شکریہ بہت بہت. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک مشکل فیصلہ تھا, اور یہ فیصلہ پاکستان کی ریاست کا اس وقت سے ہوا جب یو این کا جو کنسیشن تھا سپتمبر میں لاسٹ ایئر, اس کی سائیڈ لائنز پہ ایک بہت اہم اجلاس ہوا تھا جس کے اندر 8 جو مسلم ممالک تھے انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ یہ جو پیس پلان ہے ٹرمپ کا پیس مکاتی, وہ اس پہ انہوں نے رضامندی کا اظہار کیا تھا, اور اسی کی بنیاد کے اندر بڑا ایک بیٹھک ہوئی, اور اسی کو ہم لے کے جو ہے وہ آگے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو ہے بورڈ آف پیس جو ہے اس کے اندر پاکستان نے ڈیوورس کے اندر شمولیت اختیار کی ہے. دوسرے ممالک بھی ہیں, سعودی عرب ہے, یو اے ای ہے, ٹرکی ہے, قطر ہے. تو اب اتنے بڑے مسلم ممالک اگر ہیں اس بورڈ آف پیس کے اندر, جو یہ تو اس میں تو رائے ہے ہی نہیں کہ یہ بہت ٹرکی ہوگا کہ حماس کو وہاں پہ ڈسارم کیا جائے اور وہاں پہ پیس قائم کیا جائے. اور ایسی جگہ پہ خود جیریڈ کشنر جنہوں نے یہ انویل کیا ہے بورڈ آف پیس کا پلان ڈیوورس میں,
ان کا خود یہ کہنا ہے کہ 90,000 ٹن وہاں پہ اسلحہ بارود جو ہے وہ برسایا گیا ہے غزہ کے اندر ان 2 سالوں کے اندر، اور 60,000 ملین جو ہے وہ ربل جو ہے ان کو کلیئر کرنا پڑے گا. آپ اندازہ لگائیے کہ یہ جو ریہیبلیٹیشن کا اور اثر نو جو ہے اس کو تعمیر کرنے کا جو پلان ہے وہ کتنا بڑا ہے. اب ایک بات ہے کہ پاکستان شمولیت اختیار کرے تو اس پہ یہ ہے کہ یہ جو ابھی جنرل صاحب کہہ رہے تھے میں اس سے ایگری نہیں کرتا کہ یہ ایک ڈیموکریٹکلی یہ ڈیسائیڈ ہوا ہے، یہ یونیلیٹرلی ڈیسائیڈ ہوا ہے، اور ٹرمپ جو ہے وہ اس کے پریزیڈنٹ ہے، اور ایگزیکٹو بورڈ میں بھی آپ کو دیکھیں ٹونی بلیئر جیسے متنازع شخصیت ہے جو مشرق وسطیٰ کے اندر جن کی ریپوٹیشن اچھی نہیں ہے، اور اس کے اندر جیریڈ کوشنر ہیں، ان کے وٹکاف ہیں، ان کے خصوصی ایجنسی. تو یہ جو بورڈ ہے اس کا یہ ڈیموکریٹکلی کیسے یہ بنا ہے، اور یہ بھی ماننا بہت سارے لوگوں کا ہے کہ جو ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشنز ہیں، اور یو این نے کوئی بہت بڑا کارنامہ انجام نہیں دیا گزشتہ سالوں میں، لیکن یہ اس کو ایک طریقے سے بلڈوز کیا ہے. اس کا بھی مینڈیٹ یہی ہے کہ ڈی ملیٹرائز کریں، ڈی ایسکیلیٹ کریں، یو این پیس کیپنگ فورسز کریں، ریہیبلیٹیشن کریں، کانفلکٹ جو ہے ان کو کا ریزولوشن. اور یہ جو بورڈ آف پیس ہے یہ غزہ کے بعد دوسرے جو بین الاقوامی جو مسائل ہیں، عالمی مسائل، ان کو بھی حل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے. تو یہ تو بات طے ہے کہ یہ ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشن جو ہے یو این جیسے ان کو ایک طرح سے نظر انداز کیا ہے اور ایک یہ پینل بنایا ہے. لیکن پاکستان کی شمولیت میں سمجھتا ہوں کہ شمولیت کرے جب مسئلہ، نہ کرے جب مسئلہ. ایسے مشرق وسطیٰ میں اہم پیش رفت ہو رہی ہے جس کے اندر حماس نے خود ایگری کیا ہے اس پیس پلان پہ اور ریہیبلیٹیشن پلان پہ، جو ایک بہت بڑی پارٹی ہے. تو اس طریقے سے آپ اس سے علیحدہ کر سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مشکل فیصلہ ہے، پیچیدہ فیصلہ ہے، اور اس کے اوپر بحث جاری رہے گی کہ پاکستان کے اسرائیل کے ساتھ کوئی تعلقات نہیں رہے. اس میں نیتن یاہو بھی ہوں گے اور ایک نکتہ چینی آگے سالوں تک رہے گی. لیکن آخری 2 جملے میں کہہ رہا ہوں جناب کہ یہ جو بورڈ آف پیس ہے اگر یہ کامیاب ہو جاتا ہے اپنے 60% ارادوں میں بھی، اور پیلسٹینیز کے اوپر جو ظلم ہے اگر یہ ان کو کوئی مرہم رکھ سکتا ہے اور ریہیبلیٹیشن کر سکتا ہے غزہ کی، اور ایک پیس پروسیس کے ذریعے اقوام متحدہ کی ریزولوشن کے مطابق اگر یہ پیلسٹینیز کا مسئلے کو ایک روڈ میپ بنا سکتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر بھی کامیاب ہوگا. تو یہ ایک ٹرکی پیچیدہ فیصلہ، مشکل فیصلہ، لیکن میں پاکستان کی شمولیت کا میں سمجھتا ہوں کہ میں حامی ہوں. چل آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی شمولیت جو ہے وہ اچھی ہے اور اچھے مقصد کے لیے ہوئی. طاہر عمران میاں صاحب بہت متنازع کردار ہیں اس بورڈ آف پیس میں. بہت سارے لوگ فلسطینیوں کے نزدیک، غزہ کے لوگوں کے نزدیک قابل قبول نہیں ہیں، لیکن جس طرح اویس توحید صاحب بات کر رہے ہیں کہ بڑے اسلامی ممالک ہیں. یہ نکتہ چینی کیا صرف ہم ہی پہ ہو رہی ہے؟ ترکیہ کو درد نہیں ہے غزہ کا، یا سعودی عرب کو نہیں ہے؟ اب بیان چھوڑ دیجئے کہ کس کے کیا کیا بیان رہے، لیکن سینٹیمنٹس تو موجود ہیں تمام ممالک کے اندر. تو وہاں پہ ان ممالک کا جو کردار ہوگا تو آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں پہ وہ رکاوٹ یا ایک پیرالل نظریہ ضرور بن سکتا ہے فلسطینیوں کا اس پلیٹ فارم کے اوپر؟ دیکھیں، سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے اس پورے بورڈ آف پیس کے اندر، بے شک وہ حماس کے ریپرزینٹیو ہوں یا فتح کے ریپرزینٹیو ہوں، محمود عباس والا جو فیکشن ہے، جو ان کی ایک گورنمنٹ ہے، میں بنیادی طور پر اس کو جو فلسطین کی زمین کے اوپر اسرائیل کی جانب سے اللیگل سیٹلمنٹس ہیں، دوسرے نمبر اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ آج اگر ٹرمپ جو ہے وہ اس کا مدت ختم ہو جاتی ہے 2-3 سال میں، اس نے چلے جانا ہے، اس کے بعد اس کی کیا سٹیٹس ہوگا، یہ ساری باتیں کی جا رہی ہیں. لیکن میں اس کو جس طریقے سے ایک بیسک بلیک اینڈ وائٹ چیز دیکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اسرائیل جینوسائیڈ کر رہا ہے پیلسٹائن کے اندر، یہ ایک اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے. مجھے اس اخلاقی سوال کا جواب جو ہے وہ ابھی تک کسی جانب سے نظر نہیں. طاہر عمران میاں صاحب، بہت سارے لوگ کہتے ہیں پاکستان کے کردار کے حوالے سے، بہت سارے عرب ممالک کو چھوڑ دیجیے، پاکستان کے حوالے سے یہ رائے رکھی جاتی ہے کہ جہاں پہ اسرائیل موجود ہے اسی صف کے اندر پاکستان بیٹھا ہوگا، تو پاکستان تو اسے تسلیم ہی نہیں کرتا تو کیسے بیٹھ سکتا ہے.
اگر آپ اقوام متحدہ کا فارم دیکھیں تو وہاں پہ بھی رکن تو ہے اسرائیل اور ہم وہاں پہ بیٹھتے ہیں. اگر آپ فیفا کا فارم دیکھیں تو وہاں پہ بھی اسرائیل رکن ہے, ہم بھی اس کا حصہ ہیں, ہم نے تو اسے علیحدگی اختیار نہیں کی. بے شمار ایسے پلیٹ فارمز ہیں جہاں پہ اسرائیل رکن ہے اور ہم وہاں پہ موجود ہیں. تو کیا پاکستان اس سے لا تعلقی اختیار کرتا تو بہتر ہوتا؟ نے انڈورس کیا ہے اس بورڈ کو, یونائٹڈ نیشنز نے انڈورس کیا ہے. کیوں یونائٹڈ نیشنز کا سیکرٹری جنرل یا ان کا کوئی ریپرزینٹیو ڈیووس میں موجود نہیں تھا اس کی سائننگ کے لیے؟ کیوں ان کی طرف سے اس کی انڈورسمنٹ ابھی تک سامنے نہیں آئی؟ کیا یونائٹڈ نیشنز اس کو ٹیک اپ کرے گا کہ یہ ان کا بورڈ ہے بنیادی طور پہ؟ یہی تو پرابلم ہے کہ بنیادی طور پر یونائٹڈ اسٹیٹ کی جو ہیجمونک پاور تھی اس نے اپنے آپ کو ایکسرسائز کیا عراق وار کے اندر ان کو مجبوراً, کیونکہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ان سب کو اٹھا کے ایجپٹ بھجوانا ہے اور ان کے لیے کیمپوں کی باتیں ہو رہی ہیں, سارا کچھ ہو رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے نمبر پہ پاکستانی حکومت کو اس کے بارے میں کمپلیٹ ٹرانسپیرنسی لانے کی ضرورت ہے, عوام کو یہ بتانے کی ضرورت ہے, پارلیمنٹ کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ یعنی عوام کو اور پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کا موقف کیا ہے, پاکستان نے اس کے اندر شمولیت کیوں اختیار کی ہے اور آنے والے دنوں کے اندر اس کا منظرنامہ کیا ہوگا. بہت شکریہ طاہر عمران میاں صاحب, اویس توحید صاحب اس سوال دینے کے لیے. ناظرین دیگر ایشوز پہ بات کریں گے لیکن ایک شارٹ بریک کے بعد, کہیں نہیں جائے گا, اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. ناظرین امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پہلی مدت صدارت کا آغاز ایک ایسے بیانیے سے ہوا جو نہ صرف امریکہ کی داخلی سیاست بلکہ عالمی تعلقات میں بھی غیر معمولی طور پہ دھماکہ خیز ثابت ہوا. انہوں نے 20 جنوری 2017 کو حلف برداری کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اعلان کیا تھا کہ آج سے یہ اصول ہے کہ امریکہ سب سے پہلے. یہ نعرہ محض داخلی سیاست کا بیان نہیں بلکہ امریکی اثر و رسوخ اور بالادستی کا اعلان بھی تھا. ٹرمپ نے اپنی تقریروں میں بارہا یہ ذکر کیا کہ امریکہ جیت رہا ہے, مضبوط ہو رہا ہے اور مستقبل میں بھی فتح اس کا حق ہے. یہ بیانیہ نہ صرف داخلی ترقی, اقتصادی خود مختاری اور قومی فخر پر مرکوز تھا بلکہ امریکی طاقت اور اثر و رسوخ کو نمایاں کرنے کا عہد بھی ظاہر کرتا تھا. صدر ٹرمپ کی پہلی مدت میں امریکی پالیسیز میں غیر متوقع فیصلے اور روایتی سیاسی اصولوں سے ہٹ کے اقدامات واضح ہوئے. روس, یوکرین, شمالی کوریا اور چین کے معاملے میں ان کا رویہ غیر متوازن لگتا تھا مگر ہر فیصلہ بظاہر امریکہ فرسٹ کی پالیسی کے تحت کیا گیا. صدر ٹرمپ کا اپنی صدارت کی پہلی مدت میں سب سے بڑا بیانیہ جیت اور امریکہ کی برتری کا تھا جس نے ہر سفارتی اور عسکری اقدام کی بنیاد رکھی. صدر ٹرمپ کی ٹیم نے ان کی پہلی مدت صدارت میں ان کی کچھ اقدامات کو روایتی ریپبلکن ماہرین کے ذریعے متوازن کرنے کی کوشش کی مگر ان کی بنیادی سوچ واضح تھی کہ امریکہ ہر قیمت پر برتری حاصل کرے گا. گزشتہ سال واشنگٹن میں دوسری مدت صدارت کے لیے حلف برداری کی تقریب ختم کرنے کے بعد تالیوں کی گونج میں ٹرمپ نے کہا تھا کوئی چیز بھی ہمارے راستے کی رکاوٹ نہیں بنے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا دنیا صدر ٹرمپ کے اس انتباہ کو سنجیدہ لینے میں ناکام رہی ہے؟ اس تقریر میں 19ویں صدی کے نظریے مینیفیسٹ ڈیسٹنی کا ذکر کیا گیا ہے. یہ نظریہ کہتا ہے کہ خدا نے امریکہ کو اپنی سرحدوں کو وسعت دینے اور اپنے خیالات کا پرچار کرنے کا حق دیا ہے. اس وقت بظاہر ٹرمپ کے پیش نظر صرف اور صرف پینما نہر پہ قبضہ کرنا تھا کیونکہ انہوں نے اعلان کیا کہ ہم اسے واپس لے رہے ہیں. برطانوی نشریاتی ادارے BBC کے مطابق کسی اور امریکی رہنما نے گزشتہ ایک صدی کے دوران سیاسی اصول اس بے دردی سے نہیں توڑے اور نہ ہی طویل عرصے سے قائم ایسے اتحاد خطرے میں ڈالے ہیں جنہوں نے دوسری عالمی جنگ کے بعد سے ورلڈ آرڈر کو سہارا دے رکھا ہے. اب ٹرمپ کو امریکہ کا ایسا صدر کہا جا رہا ہے جو سب سے زیادہ تبدیلی لائے. ملک کے اندر اور باہر ان کے حامی ان کی ہمت بڑھا رہے ہیں. دنیا بھر کی حکومتیں تشویش کا شکار ہیں جبکہ ماسکو اور بیجنگ خاموشی سے یہ صورتحال دیکھ رہے ہیں. فرانسیسی صدر ایمانوئل میخوان نے ٹرمپ کا نام لیے بغیر ڈیووس معاشی فارم کے سٹیج سے خبردار کیا یہ ایک ایسی دنیا کی طرف قدم ہے جہاں کوئی اصول نہیں, جہاں بین الاقوامی قانون پاؤں تلے روندا جاتا ہے, جہاں صرف ایسے قانون کو اہمیت دی جاتی ہے جو سامراجی خواہشات کے مطابق ہو. اور اندازہ اور پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا تھا وینزویلا کو. کچھ حلقے اب یہ تشویش ظاہر کر رہے ہیں کہ امریکی کمانڈر ان چیف صدر ٹرمپ نے طاقت کے ذریعے گرین لینڈ پر قبضے کی کوشش کی تو 76 سال پرانا نیٹو عسکری اتحاد خطرے میں پڑ جائے گا. ان حالات میں ٹرمپ کا دفاع کرنے والے ان کے سب سے پہلے امریکہ والے ایجنڈے کی مزید زور و شور سے حمایت کر رہے ہیں. گزشتہ برس نوبل امن انعام کے اعلان سے قبل صدر ٹرمپ کے لیے اس کا حصول انتہائی اہم رہا. اس وقت ان کا دعویٰ تھا کہ ان کی خارجہ پالیسی کے باعث کئی اہم عالمی تنازعات کو پھیلنے سے روکا گیا اور وہ 8 جنگوں کو روکنے کا کریڈٹ بھی لیتے رہے. مگر جب نوبل انعام نہیں ملا تو انہوں نے کھل کے کہا اب امن قائم کرنے کی ذمہ داری ان کی نہیں. انہوں نے ناروے کے وزیر اعظم کو لکھے گئے خط میں وضاحت کی کہ میں اب امریکہ کے مفادات پہ توجہ مرکوز کروں گا, امن کے لیے کام کرنا میری ذمہ داری نہیں. اس بیان نے ٹرمپ کی سیاست میں طاقت, اثر و رسوخ اور فوری فیصلے لینے کی ترجیح کو واضح کر دیا. نئے سال کا آغاز وینزویلا میں فوجی کارروائی سے ہوا جس نے یہ دکھایا کہ امریکہ طاقت کے ذریعے عالمی اثر و رسوخ قائم کرنے سے ہچکچا نہیں رہا. وینزویلن صدر نکولس مادورو کی حکومت کے خلاف منشیات کی اسمگلنگ کرنے کا الزام عائد کرتے ہوئے کارروائی کی گئی. اس دوران ایران کو بھی فوجی مداخلت کی دھمکیاں دی گئیں جس سے یہ واضح ہوا کہ امریکی صدر کسی بھی وقت کچھ بھی کر سکتے ہیں.
انہوں نے گزشتہ روز یہ کہا کہ ایک بڑا بحری بیڑا ایران کی طرف جا رہا ہے لیکن امید ہے کہ اسے استعمال نہیں کرنا پڑے گا۔ دوسری جانب گرین لینڈ کے حصول اور پینما نہر پر دوبارہ کنٹرول کے امکانات نے ٹرمپ کی حکمت عملی میں نوبل امن انعام کے بعد کی تبدیلی کو اجاگر کیا اور یہ واضح کیا کہ صدر ٹرمپ کا امریکہ اب کسی بھی دیرینہ اصول یا روایتی اتحادی معاہدے تک محدود نہیں ہے۔ گرین لینڈ پہ قبضے کی دھمکی یا خریداری کی خواہش خطے میں امریکی بالادستی کو یقینی بنانے کی کوشش کے مترادف ہے۔ جیسا کہ ٹرمپ خود کہتے ہیں کہ گرین لینڈ کے حوالے سے ایسے معاہدے پر بات چیت جاری ہے جس کے تحت ہم جو چاہیں کر سکیں۔ پینما نہر پر دوبارہ کنٹرول کا عندیہ بھی عالمی سطح پر امریکہ کی طاقت اور خطے میں بالادستی کی خواہش کو ظاہر کرتا ہے۔ اس تمام منظرنامے میں ٹرمپ کی پالیسی تضادات سے بھرپور ہے۔ کبھی وہ امن کی بات کر رہے ہوتے ہیں، کبھی جارحانہ عزائم کا اظہار، کبھی روس کے حق میں، کبھی یوکرین کے حق میں، اور پھر دوبارہ روس کے ساتھ کھڑے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ غیر متوقع رویے عالمی اتحادیوں اور دشمنوں کے لیے مسلسل الجھن کا باعث بنے ہوئے ہیں، مگر یہ بھی واضح ہے کہ ہر اقدام کے پیش نظر طاقت اور اثر و رسوخ قائم کرنا ہے۔ اقتصادی اور تجارتی اقدامات نے بھی ٹرمپ کی غیر روایتی حکمت عملی کو واضح کیا ہے۔ چین کے خلاف تجارتی جنگ، ٹیرفز اور درآمدی محصولات نے نہ صرف امریکی صنعتی پالیسی کو مضبوط کیا بلکہ عالمی اقتصادی منظرنامے میں امریکہ کی قوت کو ایک بار پھر مستحکم کیا ہے۔ ان اقدامات نے اکثر عالمی منڈیوں میں غیر یقینی صورتحال پیدا کی ہے اور اتحادی ممالک کو اپنی پوزیشن مستحکم کرنے پر مجبور کیا ہے۔ انڈیا اس کی ایک واضح مثال ہے جو امریکہ کا اہم ترین اتحادی ہے، مگر اس کے باوجود اس کو صدر ٹرمپ کے تجارتی ٹیرف کا سامنا ہے۔ نیٹو اتحادیوں کے حوالے سے ٹرمپ کی پالیسیز تنازعات کا شکار ہے۔ دفاعی اخراجات میں اضافے پر زور اور اتحادی ممالک پر دباؤ نے نیٹو اتحاد کے مستقبل پر سوالیہ نشان لگا دیا ہے۔ ٹرمپ کا یہ رویہ اس بات کا اندیہ دیتا ہے کہ امریکی مفادات ہمیشہ اتحادیوں کے مفادات سے پہلے ہیں، چاہے اس سے موجودہ فوجی اتحاد میں اختلافات یا بے چینی ہی کیوں نہ پیدا ہو۔ ٹرمپ کی دوسری مدت میں ان کی خارجہ اور داخلہ پالیسی میں مزید غیر متوقع عناصر سامنے آئے جنہوں نے یہ واضح کیا کہ ان کا رویہ کسی روایتی سیاسی اصول سے ہم آہنگ نہیں ہے اور ہر اقدام کا مقصد امریکی اثر و رسوخ، طاقت اور مفادات کا تحفظ ہے۔ عالمی سطح پہ ٹرمپ کی سیاست کا نتیجہ یہ ہوا کہ امریکہ کی تصویر یا تو جارحانہ اور طاقتور ملک کے طور پہ سامنے آئی یا غیر متوقع اور غیر یقینی فیصلوں کے سبب الجھن پیدا کرنے والی قوت کے طور پہ۔ اتحادی ممالک کی توقعات کو پورا کرنا کبھی مشکل ثابت ہوا تو کبھی ٹرمپ کی پالیسی ہر لمحہ واضح اور یکساں رہی کہ امریکہ سب سے پہلے۔ چنانچہ یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ ٹرمپ کی خارجہ اور داخلہ پالیسی کا بنیادی محور طاقت، اثر و رسوخ اور فوری نتائج کے حصول پہ مرکوز رہا ہے۔ وہ چاہے عالمی امن کے دعوے ہوں یا وینزویلا اور ایران کو فوجی دھمکیاں ہوں یا اقتصادی اور تجارتی دباؤ کے اقدامات ہوں، ہر قدم پر امریکی بالادستی کی ضمانت دینے کے لیے اگلا لاہ عمل ترتیب دیا گیا۔ گرین لینڈ، پینما نہر، نیٹو اتحادیوں، ان پہ دباؤ اور مشرق وسطیٰ کے فیصلے سب اس فلسفے کے تحت کیے گئے کہ امریکی مفادات کے تحفظ کے لیے غیر روایتی اور غیر متوقع اقدامات قابل قبول ہیں۔ یوں ٹرمپ کی خارجہ اور داخلہ پالیسی کا مجموعی اثر یہ ہے کہ امریکہ نے ایک جانب تو عالمی سطح پر اپنی بالادستی قائم کر رکھی ہے، جبکہ دوسری جانب عالمی منظرنامے میں غیر یقینی ماحول بھی جنم لے رہا ہے۔ چنانچہ یہ کہنا غلط نہیں ہے کہ ٹرمپ کی دوسری مدت صدارت کا پہلا سال بھی غیر متوقع اقدامات اور طاقت کے استعمال سے بھرپور رہا ہے، جس نے عالمی رہنماؤں کو محتاط موقف اختیار کرنے پر مجبور کیا ہے اور دنیا میں ایک بے یقینی کی کیفیت پیدا ہو چکی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پہلا سال اگر اس طریقے سے گزرا ہے تو اگلے 3 سال مدت صدارت کس طریقے سے گزرے گی۔ پینما نہر پر پھر سے دوبارہ قبضہ ہو جائے گا؟ کیا وینزویلا کی طرز کے اوپر گرین لینڈ پہ قبضہ جما لیا جائے گا؟ کیا ایران کی طرف جاتے ہوئے جہاز ایران کے اوپر حملہ آور ہو جائیں گے؟ کیا مشرق وسطیٰ میں عدم استحکام دیکھنے کو ملے گا؟ کیا ڈونلڈ ٹرمپ کے تمام تر تحفظات دور ہو جائیں گے؟ کیا ان کے اقدامات عملی جامہ پہن لیں گے؟ یہ اگلے 3 سال اپنی حکمت عملی وضع کریں گے۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، مجھے دیجیے اجازت، آپ سے ملاقات ہوگی کل کے روز۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔